जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और हम लोग हैं अपने स्टूडियो में मौजूद। और आज हमारे साथ आपके और हमारे सबके फेवरेट हाजीदीन मोहम्मद साहब मौजूद हैं। बढ़ते हैं उनकी तरफ, जो कि 39 साल से रिसर्च कर रहे हैं। और आज जो मेन टॉपिक हमने डिस्कस करना है हाजी साहब से, वो जानना है स्किन के मसाइल के हवाले से। क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मी में बहुत सारे मसाइल होते हैं, स्किन एलर्जीज हो जाती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला होता है जो कि हमारे भाई रहते हैं शिप वगैरह पे, बाहर आउटडोर काम करते हैं, उनकी स्किन जल जाती है, टैन हो जाती है। तो क्या हाजी साहब के पास ऐसी कोई दवाई है जो उनकी मुश्किलात हल कर सके? बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हाजी साहब? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम, कुछ नहीं, बेहिसाब करम है। इतना वसी करम है कि अल्लाह की शान में अल्फाज नहीं जो पेश कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजी साहब, जैसे कि मैंने इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं, तो आप बताइए, जो हमारे भाई हैं जो कि आउटडोर रहते हैं शिप वगैरह पर, उनकी स्किन झुलस जाती है और काला हो जाता है फेस ना, क्योंकि झाइयाँ पड़ जाती हैं। तो आपकी रिसर्च माशाल्लाह 39 साल से आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपकी जो टैबलेट्स हैं, जो दवाइयाँ हैं जो कि आपके क्लिनिक पे हमें मिल सकती हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि फ़ायदा हो सकता है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है। इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है कि जिनकी स्किन लटक जाती है उनके लिए भी है, जिनकी स्किन काली हो जाती है उनके लिए भी है। उनकी स्किन वापस 90%, 80-90% या 100% भी रिकवर हो जाती है। ठीक है। यहाँ सवाल अलग अलग है। जैसे आम लोग दिन भर धूप में काम करते हैं, उनके लिए कि अगर वो जो हमारा ऑयल्स है वो इस्तेमाल करते हैं दिन भर, पूरे दिन उन पर गर्मी का असर नहीं होता, सन ब्लॉक हो जाता है। वो जब भी अभी घर पहुंचते हैं तो सिर्फ पानी के छींटे मारते हैं, साबुन की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल फ्रेश होते हैं। चाहे वो सर में लगा होता है, चेहरे पे होता है, गर्दन पे होता है, जो ऐसा कपड़ों से बाहर होता है, बिल्कुल फ्रेश है। उनके बदबू आ रही होती है बगल से सब जगह, वो ऑयल लगा लेते हैं और नाजुक जगह पे ऑयल लगा लेते हैं। पाँव में जो बदबू आ रही होती है, खारिश होती है, ऑयल वहाँ लगा लेते हैं। वो जूते पहनते हैं 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे, उन्हें कोई फिक्र नहीं है, ना खारिश होगी, ना दर्द होगा, ना कर्ब होगा, ना उस पाँव से बदबू आएगी, ना कीड़े होंगे। इस चीज़ों से वो शख्स महफूज रहता है, महफूज रहेंगे। ठीक है? सही है। जब घर पहुंच के तो खाली वो पानी से धोता है ना, तो वो बिल्कुल फ्रेश होता है। अगर वैसे अगर नहाना चाहे तो कभी भी गर्मी से आके 1 घंटे से पहले कोई ना नहाए। अच्छा, ये बहुत बड़ा नुस्खा बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें फालज का ज़्यादातर असर होता है, और यार क्या नाम है, और मुश्किलात खड़ी होती हैं, कई किस्म की होती हैं। उनके हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, लकवा भी हो सकता है, कोई भी इस तरह की बात हो सकती है। ठीक है। उसके बाद आप साबुन भी ना लगाएं। जब आपके वजूद में ऑयल लगा हुआ है, आप बिल्कुल फ्रेश ताज़ा दम रहते हैं। और फिर सबसे पहले ये ऑयल अपने पास जेब में रखें, दिन भर थोड़ा सा लेके नाक के अंदर लगाते रहें, ऊपर लगा कैसे करते रहें। आप दिन भर जो धूल मिट्टी जितनी भी चलती रहेगी वो आपके नाक के यहाँ चिपकती रहेगी। जब पहुँचेंगे नाक में पानी डालें, सारी मिट्टी जो है ना आपकी बाहर आ जाएगी। अच्छा, क्योंकि और सांस लेने में बड़ी आसानी रहती है, आसानी हो जाती है। क्योंकि गर्मियाँ हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी का भी मसला हो जाता है, छींके आती रहती हैं, बड़े मसाइल होते हैं गर्मियों में, धूल मिट्टी बाहर की फिजा ऐसी होती है। तो ये ऑयल उनको भी प्रोटेक्ट करेगा? सब के लिए ये फायदेमंद है। फिर जो लोग शिप पे रहते हैं, मुसलसल रहते हैं, चाहे किसी भी शोबे से हैं, लेकिन वो रहते हैं, तो वो समुद्र की जो हवा है उससे उनकी स्किन खराब होती रहती है जी। जो हमारे पास ज़िंदगी में इलाज हुआ, बहुत से लोगों की स्किन ऐसी हुई जैसे कि दरख्त की पापड़ी, अच्छा, ऐसी बिल्कुल फटी हुई, जैसे कि सोफे के पीछे नजर आता है, ये बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद उनका इलाज होता है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। अच्छा। इलाज होने के बाद ऐसी नर्म मुलायम स्किन होती है, पूरा चेहरा साफ होता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जिंदगी ने बड़ी आसानी से गुजारी, हो कामयाब जिंदगी गुजरी है। ठीक है। और फिर जो पहले बात की तस्वीरें देखते हैं तो उन्हें खुद पर हैरानी होती है कि पहले मैं क्या था, आज क्या है। अल्लाह। यहाँ 2 चीज़ें परहेज करनी है, दवाई खानी है और अल्लाह को याद करना। बेशक। देखिए, हमारे इलाज में अल्लाह की याद लाज़िम है। सुभान अल्लाह। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह की याद को हर किसी मुसलमान के लिए, गैर मुस्लिम के लिए ज़रूरी है, लेकिन हम कुरान पढ़ते हैं, हमारे लिए कुरान बका सलामती है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम होती हैं कि मैं कहीं जाता हूँ, आप कहीं जाती हैं, तो हम कहते हैं कि अल्लाह तवक्कुल पर निकलते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं, कुल अल्लाह ख़ुद पढ़ लेते हैं, पढ़ के दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमें तू महफूज रख। बेशक। जब हम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, तुम्हारी हिफाजत मेरे रब ने करनी होती है। बेशक।
آپ یقین مانیں یا نہ مانیں وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں. بالکل حاجی صاحب بتائیے. آپ کی یہ حاجی صاحب کی ادا ہے اس طریقے سے ہی بات کرتے ہیں ہم سے، کیونکہ بھائی ہم فیملی کی طرح ہیں. بالکل جی الحمدللہ ایک فیملی، ایک سارا پورا چینل ہمارے ساتھ ایک خاندان ہے. بالکل ماشاءاللہ، بالکل چھوٹے بڑے سب ایک فیملی خاندان ہے، اور اسی محبت میں ہم سب چل رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. اب صورتحال یہ رہتی ہے کہ جس وقت گھر میں کسی ایک بندے کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو اس کے بعد پورا خاندان پریشان ہوتا ہے. پریشان ہونے کے بعد اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، یہ بات طے شدہ ہوتی ہے. آپ مجھے بتا دو اگر وہ خاندان کا فرد ٹھیک ہو جاتا ہے، چاہے اس کو بیماری کوئی بھی ہے، چاہے اسکن کی بیماری ہے، سورائسس ایگزیما ہے، یا ان کے دانے نکل رہے ہیں، یا کیا نام ہے اور کیا نام ہے بیماری گٹے کی بیماری ہے، یا جو جگہ جگہ گھٹلیاں ہو جاتی ہیں، رسولیاں ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں نا ایسا پھوڑے پھنسیاں بھی ہو جاتے ہیں، پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں، گھٹلیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی رسولیاں بن جاتی ہیں اندر بھی اوپر بھی. بہت ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں کہہ سکتا، جیسے آلو رکھے ہوئے اتنے بڑے بڑے آلو رکھے ہوتے ہیں، بالکل ایسے مارو گے نا تو پورے وجود پہ یعنی اتنے بڑے بڑے بھی آلو کی طرح وہ بنے ہوتے ہیں. لیکن چند دن وہ محنت کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں. بالکل. ٹی بی کی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے بیماری وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے. ہماری کوشش ہمارا کوئی دعویٰ نہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی دنیا پہ پروگرام میں آ چکی ہے. آنے کے بعد جو ہے تو آپ پہلے بعد میں رزلٹ آپ کے سامنے موجود ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات میں اضافہ کروں گا، مجھے نہیں پتا اچھی لگے نہ لگے، لیکن بولنے میں برائی نہیں. ہمیں اچھی لگے گی، آپ فرمائیے. کہکشاں تمام سننے والوں کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے اللہ کی طرف جاؤ. بے شک. دو باتیں یاد رکھو، حرام کھانے والے کو صحیح تمیز ختم ہو جاتی ہے. اس سے قطعاً غرض نہیں ہوتی ہے کہ لوگ بدوائیں دے کے مجھے پیسہ دیتے ہیں. ایک بھیک مانگنے والوں کو غرض نہیں ہوتی ہے کہ وہ جا کے دنیا کو یوں جا کے تنگ کر دے سکے. ان کے اپنے باپ کا مال ہے، مانگتے بھیک ہیں، لیکن اپنے باپ کا مال ہے گنڈا گردی کی صد مانگتے. جی جیسے ہمارے پاس کبھی کبھار کالز آئی ہیں تو اس کا میں دیکھ کے میں حیران ہوتا ہوں. جو ہمارے پاس بھی کچھ مریض آتے ہیں تو میں اپنے پروگرام کے آپ کے پروگراموں کے تھرو میں بتانا چاہ رہا ہوں. جو دیکھیں میرے پاس جو ہماری جتنی حیثیت ہے بہت چھوٹی آجزانہ سی درخواست ہوتی ہے. جو ہماری گنجائش ہوتی ہے ہم اس کو زکوٰۃ میں سے وہ یتیموں بیووں کی جتنی مدد کر سکتے ہیں دعائی کے طور پہ، بالکل بطور دعا. اچھا. لیکن جب وہ وقت آتا ہے کہکشاں کہ جب وہ ایک خاتون آتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے 4 بچے پڑھ رہے ہیں، ان کی میں 40,000 فیس دیتی ہوں، گھر کا خرچہ میرا 50,000 روپے کا ہے، گیس بجلی پانی کا ملا کے تقریباً میرا 1.5 لاکھ کا خرچہ ہے، لیکن دوائی کے لیے پیسے نہیں، کہتے ہیں 2,000 روپے نہیں. اب مجھے زکوٰۃ میں صرف دوائی چاہیے. میں حیران ہوں، اپنے معاشرے پہ حیران ہوں، معاشرے پہ حیران ہوں. یہ تو صحیح غلط کی تمیز بھول گئے نا. دیکھیں ان کو حرام کھانا ہے. آپ مجھے بتا دیں جو 1.25 لاکھ 1,80,000 یا 50,000 روپے مہینہ خرچ کریں تو وہ 2-3,000 روپے دوائی کے لیے نہیں نکال سکتے. بالکل نکال سکتے. لیکن دوسرے اداروں کا طریقہ بڑا شاندار ہے. مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ جاتے ہیں ان کی جا کے علاقے میں انویسٹیگیشن کرتے ہیں، محلے والوں سے پوچھتے ہیں، ان کی مدد ہو نہ ہو لیکن بے عزتی پورے محلے میں ہو جاتی ہے کہ یہ زکوٰۃ پہ کیا نام ہے فلانی چیز دینے کے لیے گئے. لیکن ہم یہ نہیں کرتے. بالکل ہم تو صرف دیکھتے ہیں آپ جانے اللہ جانے، لیکن پھر بھی ہم دل دماغ مطمئن دے دیتے ہیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہکشاں کی ایک اذیت والی بات ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو اپنی وراثت بنا لی ہے. اگر آپ 3 منزلہ کوٹھی میں بھی رہ رہے ہیں نا تو اس کو بھی زکوٰۃ چاہیے، اس کو بھی زکوٰۃ چاہیے. اور ان کو نہیں پتا، جس کے پاس گاڑی ہے اس کو بھی زکوٰۃ چاہیے. نئی موٹر سائیکل 2 لاکھ روپے کی موٹر سائیکل ہے، زکوٰۃ اس کو بھی چاہیے. کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے. یہ گناہ در گناہ ہے. اللہ ان کو زکوٰۃ کے ہی قابل رکھتا ہے. پھر بالکل زکوٰۃ کے مستحق نہ ہوتے ہوئے زکوٰۃ کی ڈیمانڈ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے حاجی صاحب. اللہ پاک ان کو ہدایت دے. اس سے زیادہ ہم کیا بول سکتے ہیں؟ نہیں میں ایک وجہ بتاؤں. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم پہلے ہماری دوائیاں بہت زیادہ ہوتی تھی. جی. ریسرچ کرتے دوائیں کم کرتے ہماری دوائیں کافی کم ہو گئی. اچھا. کیوں کہ ہماری ایک میڈیسنز کئی بیماریوں میں دی جاتی ہیں. اب عقل کے اندھوں کو یہ تمیز نہیں کہ اگر میں چیزیں الگ الگ کروں تو ایک خرچہ کہاں پہنچے گا. بالکل صحیح بات ہے. میں نے مختصر کرنے کے بعد الحمدللہ اس میں زیادہ طاقت والی دوائیں بنی، زیادہ بہتر ہوا. جو 2 مہینے کا علاج تھا وہ 1 مہینے میں ہو گیا، جو 6 مہینے کا تھا وہ 3 مہینے میں ہو گیا. جی ٹھیک ہے. چاہیے مفت میں ہوتی ہے، زکوٰۃ چاہیے ہوتی ہے، لیکن پنچایتی بھی چاہیے ہوتی ہے. اور آپ ان کے کپڑے دیکھیں، گاڑی دیکھیں جس میں آتے ہیں، آپ کو دیکھ کے شرم آئی. اللہ تو پھر عادت ہو گئی ان کو. یہی بول سکتے ہیں خاندانی بیکاری. جی خاندانی بیکاری ہے. اور ان کا آخرت میں کیا انجام ہوگا حاجی صاحب؟ بھیانک انجام.
نعوذ باللہ آخر کا بھیانک انجام. اللہ اکبر. اب چند دن پہلے کی بات ہے, میرے سامنے جو نا روڈ پہ خاتون نے گاڑی روڈ کے بیچ میں کھڑی کر دی. اب نہ کوئی جا سکتا نہ آ سکتا, وہ وہاں سے نکل کے جس کو بولا, سر نے کہا بی آپ گاڑی روڈ سے بیچ میں سے ہٹا دو کہ روڈ بند ہو رہا ہے. جی. کسی ماں کی جوتا ہٹا لے. اللہ, جب ہمارا معاشرہ صرف برائی کی طرف جا رہا ہوگا نا, تو اچھا یہ آپ کہاں سے تلاش کریں گے؟ لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, برا مانتے ہیں, جبھی تو لوگ پھر عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. اس کو وہ خاتون اپنی عزت سمجھ رہی ہے. جی. روڈ کے بیچ میں گاڑی کی, سب دکاندار دیکھ رہے ہیں, سب منع کر رہے ہیں, بس کسانی والوں کے گارڈ منع کر رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ آپ روڈ کے بیچ میں گاڑی نہ کھڑی کریں, لیکن وہ کہتی ہے کسی کی باپ کی ضرورت روکے. بالکل. وہ کھڑی کر کے چلی گئی. اللہ, کوئی کہنے والا بولنے والا نہیں. سب نے بولا, لیکن اس نے آگے جو سنائیں گے میں آپ کو نہیں کہہ سکتا. جی, وہ اور ہم لوگ باتیں نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. اخلاقیات سے غریب حرکات لوگ بہت کرنے لگے. اخلاقیات نہیں, انسانیت سے گر چکے. جی, انسانیت سے. کیونکہ یہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو کہ یہ خاندان کا ماحول ہے. یہ ان کے خاندان میں ایک ماحول پایا جاتا ہے جس ماحول کا اثر روڈ پہ نظر آتا ہے. میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب حاجی صاحب کہتے ہیں بچوں کی جب تربیت کر رہے ہوں تو اتنی اچھی تربیت کریں کہ جب وہ بڑا ہو تو آپ کے خاندان کو جانا جائے کہ بھائی فلاں خاندان کا ہے. جیسے کہ ہم ان عورت کی بات آپ بتا رہے ہیں, اب دیکھیں نا ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم ان کو ایک اصلاح کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگ اس بات کا شعور حاصل کریں کہ اس طرح کی بالکل کہ اویئرنیس ہو کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کریں. ٹریفک کے اصول کے لیے سارے جو اصول ہیں ہمارے یہاں بنے ہوئے. دوسرا میں کہنا چاہ رہا ہوں, تمام خیراتی اداروں سے کہنا چاہتا ہوں جی کہ خدا کے لیے ایسے لوگ جو بیکاری بن گئے نا, ان کو آپ ان کی مدد نہ ان کو کام پہ لگائیں. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, گھر میں ان کے لاکھوں روپے کے خرچ ہوتے ہیں اور پھر باقی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی گنڈا گردی کے ساتھ. جی, ان کو بولو محنت کرو, محنت کرنے کو تیار نہیں, بولا جی یہ کام ہی نہیں ہوتا ہم سے, ہمیں پیسہ چاہیے. تو میں تمام خیراتی اداروں کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ دو معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا ہے اور بھیک مانگنے کی عادت پڑ چکی ہے. ان سے معاشرے کو سدھارنے کا یہ طریقہ ہے کہ ان کو یہ حرام دینا چھوڑ دو, یہ ان کے لیے حرام ہے سارا چیز. جی, تھوڑی تھوڑی ایسی چیزیں کیا کریں کہ ان کو کوئی ٹاسک کر کے پھر کھانا میسر ہوگا یا کوئی کام کر کے جو ہے وہ پیسے ملیں گے. یہ ایسے جو کہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں کیا بس کھانا کھا لیا, خیراتی ادارے جو کرتے ہیں اس میں آپ نے بالکل بجا فرمایا حاجی صاحب. اچھا, اب صورتحال ہمارے پاس جو آپ کی اسکن کی بات ہو رہی تھی. جی, اب وہ اسکن جو پوری چمڑی یعنی کہ کالی ہو جاتی ہے اور یہاں لگ جاتی ہے, یہاں آنکھوں کی جگہ یہاں جاتی ہے, اور پوری یہ جگہ 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 ایسے بال بنے ہوتے ہیں وہ نیچے آ چکے ہوتے ہیں. جی, تو الحمدللہ چند دن بعد دیکھیں آپ, پہلے بات کی تصویریں دیکھیں تو آپ کو بہت فرق آتا ہے. اوکے, اس میں کچھ لوگوں نے آج سے 20 سال پہلے بھی علاج کرایا, 18 سال پہلے بھی علاج کرایا, تو ماشاءاللہ الحمدللہ وہ اپنی بہترین زندگی گزار رہے ہیں, ان کی اسکن صاف ستھری ہے. اچھا, ٹھیک ہے. آج بھی اگر ہمارے پاس کوئی بھی شخص سے علاج کراتا ہے وہ آپ اسی تصویریں اتار لیں, 1 منٹ ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد دونوں تصویریں رکھیں تو آپ کو بہت بڑا فرق ہوگا. بہت بڑا فرق ہوگا. حاجی صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے, جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں ڈیلیوری کے بعد, مطلب بیبی پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کی اسکن پہ بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں, فیڈ کراتی ہیں, اپنا خیال اتنا نہیں رکھ پاتی, جھائیاں ہو جاتی ہیں فیس کے اوپر آفٹر پریگنینسی. تو ان کے لیے بھی یہ جو آپ کا آئل ہے کارآمد ہے, سب چیزیں اس کے لیے, ان کے لیے دوائیاں موجود ہیں. ان کا جو پیٹ لٹک جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ 4-6 انچ واپس آ جاتا ہے, اور وہ کچھ دن 1-2 مہینے 4 مہینے پر ٹریٹمنٹ کراتی ہیں تو وہ دوبارہ ایسا لگتا ہے جیسے لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. ہاں, عورت نہیں ہے, بالکل لڑکی بیٹھی ہوئی. اور یہ کتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ عورت اپنی زندگی میں دوبارہ سے لڑکی بن جائے تو زندگی اس کی گلزار ہو جاتی ہے. حاجی صاحب وہ آپ کو اتنی دعائیں دے گی, کیونکہ بچہ جب ہوتا ہے خواتین کے تو یوزولی دماغ میں بھی بہت عجیب و غریب اثرات مرتب ہوتے ہیں, تو وہ چاہتی ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے. کیا کہ میں آپ کو 95 کا ایک واقعہ سناتا ہوں. جی سنائیے. 95 ایک بڑی خوبصورت بڑی پیاری بچی تھی, وہ میرے پاس آئی تو وہ کافی ہیوی تھی. ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے اس کو حسن سے مالا مال کیا. ماشاءاللہ, چہرہ اس کا اتنا خوبصورت, گول مول چہرہ, لیکن بال خوبصورت, چہرہ خوبصورت. اس کی کسی نے عاشقی میں محبت میں اس نے منگنی کر دی. اوکے, منگنی کرنے کے بعد وہ لڑکے کے والدین نے اعتراض کیا, بولا یہ لڑکی بہت موٹی ہے, اس سے آپ شادی نہیں کریں گے. او, منگنی ختم ہو گئی. ماں بیٹی دونوں آئیں, بہت پیارے لوگ, بہت ہی پیارے لوگ. صاحب بولا کہ دیکھیں اخونزادہ صاحب میری یہ مجبوری ہے, میری کیا ہو سکتا ہے. میں نے کہا جی اللہ خیر کرے. اس کا علاج شروع کیا, اس کا موٹاپا کم ہوتے ہوتے وہ بالکل اسمارٹ ہو گئی. اب یہ تو ہو گئی, لیکن اسی جو چمڑی تھی نا یہ بازو کی ٹانگوں کی, وہ یوں لٹکنے لگی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے.
اب اس کا علاج ہوا تو دوبارہ پوری ٹائٹ ہو گئی چمڑی, بالکل فرسٹ کلاس ماشاءاللہ. ماں بیٹیاں کہیں گئی ہوئی تھیں, شاپنگ کر رہی تھی, وہاں پر وہ جس سے منگنی ٹوٹی تھی وہ ماں بیٹا بھی تھے, لڑکے لڑکی دیکھا تو آگے پہنچا, دعا سلام کی تو بولا آپ وہی ہیں؟ بولا جی میں وہی ہوں. بولا کہ اتنی اسمارٹ کیسے ہوں؟ بولا کچھ نہیں, میں ٹھیک ہوں, میں نے اپنا علاج کروایا ہے, اب میں ٹھیک ہوں ماشاء اللہ, بالکل صحیح ہے, 6 مہینے سے اسی حالت میں ہوں. لڑکے نے ماں سے بولا مجھے شادی کرنی. اس لڑکی والوں نے ان کو ناکو چنا چبوائے, بڑا صحیح کام کیا, بہت اچھا کیا, بالکل صحیح بات, بہترین کام کیا. ان کو پتہ نہیں کتنے ٹائم تک دیکھے کھلائے, شادی کی, ہاں شادی کی, اچھا 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 اچھا, لیکن ٹھیک ٹھاک جوتیاں کے سوا کے شادی کی. لڑکے نے بولا مجھ کے علاوہ شادی نہیں کرنی. صحیح بات ہے. اور شادی ہوگی, شادی ہونے کے بعد ماشاءاللہ جب بچے بھی پیدا ہو گئے, بچے پیدا ہونے کے بعد تھوڑا پیٹ نیچے آیا, دوبارہ علاج کیا, ٹھیک ہو گیا. اسی کے سے یہ نہ سمجھو تمہارا علاج نہیں ہے جی, یہ نہ سمجھو کہ تمہارا, دیکھیں شفا رب نے دینی ہے. میں آپ جتنے بھی لوگ ہیں سب ہم صرف دعا کر سکتے ہیں, دعا دے سکتے ہیں, بالکل, باقی معاملات اللہ کے. تم کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں ٹھیک ہو گیا تو فلانے نے شفا دی, نا فلانے نے کوشش کی تمہیں شفا نہیں ملی تو وہ بھی معاملہ رب کا ہے, بے شک, انسان کا نہیں ہے, بے شک. لیکن اگر تم لوگ یہ سمجھ لو کہ یار کہ ایسا نہیں, ایسا ایسا میری مرضی کے مطابق صاحب ایسا ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. لوگ پتہ اب نہیں, ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق کیا نام ہے چاہتا ہے کہ بس مجھے جس سے پوچھو وہ بادشاہ تھے, نیچے قدم رکھنے کو تیار نہیں. جی, ایک یہ بڑا مسئلہ ہو گیا حاجی صاحب, لوگوں کے رویے ایسے ہو گئے. کسی کو نا اپنا کیا نام ہے وہ کہتے ہیں دنیا میری غلام ہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل. جائیں گے بھیک مانگنے بھی نا تو بولیں گے جس سے لوگ ہمارے غلام بیٹھے ہوئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا لوگوں میں بہت. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے, مجھے بھی, آپ کو, ہر کسی کو اصلاح کی ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے. انا نہیں ہونی چاہیے, غرور نہیں ہونا چاہیے, عاجزی ہونی چاہیے. بے شک عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہماری زندگیوں میں بھی جو اتنے زیادہ پریشانیاں ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم لوگ دل دکھا دیتے ہیں, اس کا تھوڑا خیال کیا کریں. اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا ہے تو کہیں جائیے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب اور جانتے ہیں ان سے اسکن کے حوالے سے. ہم نے بات کر لی حاجی صاحب, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اسکن کے حوالے سے جو ہے ہم نے ڈسکس کیا, لیکن بہت سے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کمر کے درد کی, مورے ہل جاتے ہیں, موروں میں تکلیف ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے دیکھا آپ کے 1-2 پیشنٹس ہمارے شو میں آئے, جو ایک خاتون آئی تھی, آنٹی ہماری بزرگ, انہوں نے فرمایا کہ وہ پہلے موو بھی نہیں کر پاتی تھی اور اب جو ہے الحمدللہ چلتی ہیں, ناشتہ بناتی ہیں, گھر کا ماحول بھی اتنا خوشگوار ہو گیا. تو یہ بتائیے کہ وہ بھی آئل یوز کرتی ہیں یا ان کے لیے دوسری دوائیاں ہوتی ہیں؟ میں آپ کی دوسری ڈیٹیل دے دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اسکن میں ایک چیز کا میں آپ کو بتا دوں کہ جن کے زخم ہو جاتے ہیں, یعنی پھوڑے پھوسی نکلتے چاہے وہ ہاتھوں پہ, جگہ جگہ پہ, وہ جو ان کے نشانات ہیں وہ کالے پڑ جاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. ان کے لیے بھی بہترین علاج ہوتا ہے, ان کے جو نشانات ہیں وہ صاف ہو کے سن میچ ہو جاتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ نشانات بالکل صحیح ہو جاتے ہیں, اپنی زندگی میں آ جاتے ہیں. تو یہ کوئی, میں ایک ہی بات کروں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ تمہارے لیے شفا نہیں, شفا ہے لیکن کہاں لکھی ہے یہ نہیں پتا. اپنی کوشش جاری رکھو. وہ کبھی یہ نہ سمجھو کہ فلانی جگہ میں گئے میری مرضی کے مطابق سارے کام ہوں گے, نہیں, یہ اللہ کا معاملہ ہے. بے شک اللہ نے تمہیں شفا دینی ہے, روٹی دینی ہے, رزق دینا, یہ اختیارات اللہ کے پاس ہے, میرے آپ کے پاس نہیں ہے. ہم کوشش کرنے والے ہیں. اب آپ نے موروں کی بات کی, ایسے آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے کہ جن کے مورے جو ہے نیچے سے اوپر تک سب خراب تھے, وہ آڑے ٹیڑے ہو چکے تھے. ہمارے اس پروگرام میں پہلے, یعنی کہ بہت پرانے کئی سال پہلے, ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آئی تھی ہمارے پروگرام میں, تو ان کی پوری جو مورے تھے سب چیزیں جو ہے نا وہ آڑی ٹیڑھی ہو گئی تھی. اچھا, میں بھی میڈیکل میں پڑھی تھی, خیر ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں, ہاؤس جاب کر رہی ہیں ماشاء اللہ. وہ اپنی زندگی میں واپس آئی, یعنی جو 2 قدم چلنا اس کے لیے وہ وقت آیا تھا ناممکن تھا. علاج کرنے کے بعد اس سے میں نے کہا, ماں باپ بولا اس کو جا کے گھوم پھر کے آئے. یہاں سے اس کو بھیجا, کیا نام ہے, وہ پنڈی گئی, پنڈی سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پہاڑوں میں چڑھی اتری, گھومی پھری, پہاڑوں میں کتنا لمبا سفر کیا. بالکل تو اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ. ایک ہی جواب ہے کہ شفا اللہ کے پاس. بے شک. اور اس نے دوائیں بھی کھائیں. جو آپ نے سوال کیا تھا میں بتا دیتا ہوں کہ ہر جگہ تیل و کریم استعمال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں دوائیں بھی کھاتے ہیں. جو جیسے فرض کریں جو ایک موٹی خاتون ہے یا موٹا مرد ہے, تو اس کو دوائیں بھی استعمال کرنی ہے, پرہیز بھی کرنی ہے, منہ کے مزے چھوڑنے پڑیں.
جب منہ کے مزے چھوڑیں گے تو زندگی کے مزے مل جائیں گے. بالکل. جو میرے پاس مریض آتا ہے, ہم آپ ہی کہتی ہیں, میں بھی کہتا ہوں, ایک سوال کرتے ہیں کہ آنے والا درد و کرب میں آئے. بے شک, بالکل. بخار والا بخار کی حالت میں آئے. بالکل. اور انشاءاللہ میرے پاس ہنسا مسکراتا ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک کام تو یہ ہو گیا. بالکل. دوسری بات دیکھو, کہہ شام کتنے لوگ آپ کو ملیں گے, لاکھوں ملیں گے کہ جنہوں نے 4 سال پہلے بخار سے جان چھوڑائی تھی, چکن گونیا سے, وہ آج تک چلنا ان کے بس میں نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لنگڑا کے چلتے جی. گھٹنوں میں درد, ٹخنوں میں درد, کونی میں درد, کمر میں درد, گردن میں درد, پورے مورے جتنے بھی ہیں, یہ جو جتنے بھی گولے ہیں, ان میں درد و کرب ہوتا ہے. وہ آتے ہیں, علاج کراتے ہیں, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ چند دن بعد بھاگ دوڑے ہوتے ہیں. بالکل. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں, ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے اتنے علاج کرائے, لاکھوں خرچ کیے, لیکن یہاں آپس کیا. میں نے کہا اللہ کی محبت, اللہ کا پیار. سبحان اللہ. یہ حقیقت اللہ کی محبت, اللہ کا پیار ہے. جو ہم کہتے ہیں یار کہ آپ آنے سے پہلے پین کلر نہیں کھانا, شوگر اور بلڈ پریشر دوائی کھا لو جی, لیکن پین کلر نہیں کھانا. بخار والا 103-4 بخار میں آتا ہے اور واپسی میں ہنستا مسکراتا جاتا ہے, بخار اترا ہو جاتا ہے جی. لیکن آنے والے 2 بوتلیں پانی لانا ضروری لے کے آئیں, 2 بوتلیں پانی لے کے آئیں, لیکن 2 گولی پین کلر کھا کے نہ آئیں. حاجی صاحب کو غصہ آ جاتا ہے اگر آپ پین کلر کھا کے آئیں گے, کیونکہ حاجی صاحب بہت تائید کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں کہ جب بھی آپ آئیں بخار والا بخار کی حالت میں آئیں, کوئی بھی تکلیف آپ کو ہے تو آپ اس حالت میں آئیں, 2 پین کلر نہ کھا کے. آپ اضافہ کر دینا, یہ ایک ہمارے معاشرے میں ایک ایسا عذاب آ چکا ہے, اس عذاب سے نکلنے کے لیے محنت کی ضرورت. بالکل. وہ عذاب ہے کورٹیزون کا جی, زہر کا جی. جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں ان کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس سے کورٹیزون دی جاتی ہے, اس کے بعد اس کو کوئی دوائی اس میں اثر نہیں کرتی. ایک وقت آتا ہے کہ کورٹیزون بھی اثر نہیں کرتی, پھر اتنی جتنی دے سکتے ہیں دے دو, پھر بندہ ہلنے کا قابل نہیں ہوتا جی. میرے پروگرام کو دیکھنے والے سننے والے یاد رکھیں, جو میرے پاس علاج کریں تو وہ کورٹیزون ایک ساتھ بند نہیں کریں گے, مجھ سے پوچھے بغیر بند نہیں کریں گے. اچھا. وہ اپنا علاج کروائیں, علاج کرنے کے بعد جب 50% تک وہ ریکور ہو جائیں گے, پھر وہ جو دعا ہے اس کو آہستہ 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 ایسا کم کی جائے گی. ٹھیک ہے. اگر خود سے بند کر دیتے ہیں نا, وہ تو پیشاب کرنا تو بہت دور کی بات ہے, وہ اپنا کپڑا نہیں پکڑ سکتے. اللہ اکبر. یہ ہزاروں مریضوں کے ساتھ ہوا. ابھی بھی یہ کیا نام ہے, ایک بزرگ خاتون آئی ہیں تو انہوں نے وہ اچانک بند کر دی, مجھے پتا بھی نہیں. وہ میں نے کہا اللہ کی نیک بندی, تو ہلنے کے قابل نہیں ہے, تو بولا دوائی بند کی. میں نے کہا غلط ہے, آپ ابھی دوا کھاؤ, کورٹیزون ایک دم بند نہ کرو, آہستہ 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 وہ کم کریں گے. لیکن تم 50% آدھی ٹھیک ہونے کے بعد اسے کم کرنا شروع کریں گے. بالکل. اب الحمدللہ جو کوئی مریض کہتا ہے میں 50-60% اس کو پھر آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے اینڈ کر دیتے ہیں. آرتھرائٹس کا جو مریض ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں گٹھیا جی, وہ بہت ہی گٹھیا ہے. اچھا. بہت گٹھیا ہے, بندے کو بٹھا دیتے ہیں, ہلنے قابل نہیں چھوڑتا. اس کی انگلیاں, ہاتھ, پاؤں, ٹانگیں سب مڑ جاتے ہیں, یہ ہڈیاں ساری ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, یہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, یوں کہ چل رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس بھی صرف ایک چیز رہتی ہے کہ کورٹیزون کھائی جاتی ہے. اچھا. کیونکہ درد بہت زیادہ, اس سے کچھ دیر کے لیے درد کم ہوتا ہے, پھر اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں علاج سبھی کو ہوتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. علاج ہونے کے بعد بندے ٹھیک ہوتا ہے اپنی زندگی میں, لیکن آرتھرائٹس کا مریض ہے, کینسر کا مریض ہے, سورائسس کا مریض ہے, ایسے ہارٹ پیشنٹس ہیں, ان کا علاج کبھی لمبا ہو جاتا ہے, کبھی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو آپ اپنی دعا استعمال کرتے ہیں, جو آپ کو ہم نے دی ہے وہ بھی استعمال کریں. ہم سے پوچھ کے, ڈاکٹر کی دوائی منع نہیں ہے, ایلوپیتھی دوا کسی کو منع نہیں. صحیح بات. لیکن میرے علاج کے ساتھ میں حکمت والوں کی دوائی کی ان کو منع کرتا ہوں کہ وہ نہ لیں, جو میں نے رزلٹ دیکھے بڑے برے دیکھے. اچھا. ٹھیک ہے نا. میں حکیم نہیں ہوں, میرے حکیم میں یہ بڑا فرق ہے. بالکل. ٹھیک ہے. میں ریسرچ کر کے نکالتا ہوں, جو میرے 39 سال ایک بہت لمبا وقت ہے. بے شک 4 اشرے ہو جاتے ہیں جی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح ہے نا. اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنے بہترین رزلٹ ہمارے پاس ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جواب نہیں. ماشاءاللہ. حاجی صاحب کا ایڈریس میں آپ لوگوں کو بتاتی چلتی ہوں. بہادرآباد 4 مینار چورنگی کے پاس سیلانی والے اور حاجی صاحب کا کلینک ایک ہی گلی میں ہے. سیلانی سے کچھ قدم کی دوری پہ اگر آپ چلیں گے تو آپ کو دکھ جائے گا اخونزادہ حاجی دین محمد صاحب کا بورڈ. آپ لوگ وہاں پر جا کے بس تھوڑی سی سیڑھیاں چڑھیں گے, بورڈ جب دکھے گا اسی بلڈنگ میں آپ کو جانا ہے, اور وہاں پر جا کے حاجی صاحب کا جو ہے وہ شرف حاصل ہو جائے گا. آپ کو ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا, اور آپ کو جو بھی پرابلم ہوگی آپ دیکھیے گا, آپ روتے ہوئے جائیں گے, اور انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو ہنستے ہوئے جائیں گے. ٹائمنگز کیا ہیں حاجی صاحب, ایک دفعہ بتا دیں. دیکھیں 2 چیزیں میں بتا دیتا ہوں. روزانہ کی ٹائم صبح 11 سے رات 8 ہے, اتوار کو صبح 10 سے 2, لیکن رمضان میں ٹائمنگ ہماری بدل جاتی ہے. اوکے. رمضان کی ٹائمنگ بتا دیجیے. رمضان کی ہماری جو ٹائمنگ ہے روزانہ دوپہر 2 سے 4 کو ہوتا ہے, روزانہ دوپہر 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک. ٹھیک ہے. اتوار کے دن صبح 11 بجے سے لے کے 1 بجے تک. ٹھیک ہے.
کیوں ہم ٹائم اس لیے کم کرتے ہیں؟ میری پڑھائی بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل. مجھے رات کو بھی دن کو بھی بہت لمبی پڑھائیاں کرنی پڑتی ہیں. یہ میری ہر سال کی روٹین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے میں کسی ٹی وی چینل پروگرام نہیں کرتا. اللہ کے کتنے دوست آپ ایک مہینہ پہلے سے بولنا شروع کرتے ہیں میں معذرت کر لیتا ہوں, میں نے کہا میں ٹائم نہیں دے سکتا. یہ میرا وقت جو ہے نا, عبادت تو سال کے 12 مہینے ہوتی ہے. بالکل. لیکن اس رمضان میں بہت زیادہ ہوتی ہے. عام روٹین سے تقریباً 70-80% سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور جو دنیا جہاں کی دعائیں ہوتی ہیں, اللہ کو یاد کرنا, اللہ سے پیار کرنا ہوتا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہوتی ہے. آپ کے لیے, اپنے لیے, کل کائنات کی دعا مانگنی ہوتی ہے. بالکل. تو اس لیے رمضان کا ٹائم اپنے مختصر رکھیں. ٹھیک ہے. روزانہ رمضان کا ٹائم ہے 2 سے 4. ٹھیک ہے. اتوار کے دن صبح 11 سے 1 رمضان کا, اور رمضان کے علاوہ صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم ہے, اور اتوار کو صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو ٹائمنگز پتہ چل گئی ہوں گی ناظرین, آپ لوگ جا سکتے ہیں. رمضان کی ٹائمنگ بھی ڈیٹیل میں حاجی صاحب نے بتا دی. اور آپ کو پین کلر کھا کے نہیں جانا. بخار والا بخار کی حالت میں آئے اور کسی بھی کرب میں آپ مبتلا ہیں اسی حالت میں جائیں, پین کلر کھا کے نہ جائیں. اور 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے آنی لازمی ہے, کیونکہ اگر آپ وہ پانی بھری ہوئی نہیں لے کے آئیں گے اور حاجی صاحب کے یہاں بھی ختم ہو گیا پانی, تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور آج تک مجھے حاجی صاحب آ کے بتاتے ہیں کہ کہکشاں اتنا بتاتی ہوں, آپ اتنی اویئرنیس دیتی ہو, پھر بھی لوگ جو ہیں وہ خالی بوتلیں لے آتے ہیں. ایسے ہی حاجی صاحب کبھی کبھی آتے ہیں, 1-2 نہیں لاتے ہیں جی, 5-6 بوتلیں تھیرے ملا کے لے کے آتے ہیں. اللہ اکبر. تو میں ان سے پوچھتا ہوں, میں نے کہا میرے بزرگوں اگر چلو اس سارے پانی باقی دے دیتے ہیں جی, تو اٹھا کے لے جا سکتے ہو؟ بولا نہیں, تھوڑا ڈال دیں. ہم تھوڑا ڈال کے دے دیتے ہیں. صحیح بات ہے. یہی بات اگر سمجھ میں آ جائے, اگر 2 بوتلوں میں چھوٹی بھی لے کے آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. حرج نہیں ہے. اس کو جا کے بڑی بوتلیں بنا لو آپ کو تو, اور اس میں تو ڈالنا تو ہے ہی ہے جی. آپ اس میں ایک بات اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پورے خاندان کی 2 بوتلیں کافی ہوتی ہیں. جی صحیح بات ہے. ایک خاندان میں 2-4 لوگ ہیں, 6 لوگ ہیں, 8 لوگ ہیں, وہ آتے ہیں تو 2 بوتلیں کافی ہوتی ہیں. جتنے بھی گھر میں بیمار ہیں, ایک مریض نے آ کے ہم سے علاج کروانا ہے, اس کے گھر میں 10 لوگ اور بیمار ہیں, اسی پانی کو لیں, بڑی بڑی بوتلیں بنا لیں, باوضو ہو کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے, اور جہاں جہاں تکلیف ہے 3 بار اس کو چھینٹے ماریں, اور اتنا سا پانی پلائیں گے انشاءاللہ صبح انشاءاللہ 2 سیکنڈ میں جواب آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اس کام کو صبح دوپہر شام کر لیں یا صبح شام کر لیں. یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے چھوٹا بڑا جس کو بھی تکلیف ہے, بچے رو رہے ہیں, ان کو بھی آرام سے چھینٹے مار دیے, ان کو پانی پلا دیا, آپ کے سامنے چپ ہو جائیں گے. درد ہے, کرب ہے, وہ سب ٹھیک ہو جائے گا. سر میں درد ہے, آنکھوں میں درد ہے, میگرین کا درد ہے, اسپیشلی جو سر میں درد ان کو ہوتا ہے نا, جو کہتے ہیں الٹی کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا. جی جی بالکل ایسے میگرین کا جو درد ہے, اسی پانی کو آپ نے ٹھنڈا یخ کر لینا. ٹھیک ہے. ٹھنڈا یخ کر کے اور باوضو ہونے کے بعد بسم اللہ اللہ پڑھ کے سر پہ چھینٹے ماریں, 3-4 دفعہ ماریں, پاؤں کے اوپر ماریں, نیچے ماریں, چند سیکنڈ میں آپ کو سب صاف کر لے گا, سب صحیح ہو جائے گا. میگرین کے درد کے لیے نسخہ بتا دیتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ جن لوگوں میں یہ تکلیف ہے تو وہ 1 کپ سلیمانی چائے بنائیں, چینی پتی ڈالیں تو چائے بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں 4 سے 6 قطرے لیمو ڈال لیں, جب وہ نیم گرم سے تھوڑا سا تیز گرم ہو تو وہ اس مریض کو پلا دیں. ٹھیک ہے. یہ صرف اس کے لیے اس میں سر میں درد ہے, باقی درد کے لیے نہیں ہے. یہ یاد رکھیں, کوئی شخص اگر شروع کر دے کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے میں شروع کروں تو اسی تکلیف بڑھے گی. اچھا. ٹخنوں میں درد ہے اس کی تکلیف بڑھے گی, مسلز پین ہے اس کو تکلیف بڑھے گی. ٹھیک ہے. ہارٹ پرابلم ہے اس کو وہاں بھی تکلیف بڑھے گی. لیکن اس طرح دماغ کے لیے یہ چیز ہے کہ دماغ کے درد کے لیے یہ نسخہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور ساتھ یہ بھی بتا دوں, کسی کو اگر بلڈ پریشر ہائی نہیں ہے, آپ ریپیٹ کر دینا کہ میں تیز بولتا ہوں کہ بلڈ پریشر ہائی نہیں ہے, تو وہ سوکھا ہوا کھوپرا, اس کے دماغ میں تکلیف ہوتی, درد ہوتا ہے, تو سوکھا ہوا کھوپرا 1 انچ کا ٹکڑا توڑ کے رکھ لیں, 1 انچ کا, اور رات کو 1 گلاس پانی میں وہ کھوپرا ڈال دیں, صبح اٹھتے ہی نہار میں وہ پانی پلا دیں. ٹھیک ہے. ناشتے بعد وہ کھوپرا کھانا چاہے کھا لے, کسی کو کھلانا چاہے کھلا دیں, لیکن اس کے لیے بہترین چیز ہے, انشاءاللہ اس کو افاقہ ہوگا. اچھا حاجی صاحب, اسکن کی ہم بات کر رہے تھے, اسکن سے ریلیٹڈ ہم نے آج ٹاپک چوز کیا تھا, تو اسکن فنگس بھی ہو جاتا ہے گرمیوں میں لوگوں کو, کہ انتہائی طور پہ عجیب سی اسکن ہو جاتی ہے, اس میں سے بدبو آنے لگ جاتی ہے, تو اس کے لیے ہمیں بتائیے آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے. دیکھیں آپ نے فنگس کی بات کی ہے, دیکھیں یہاں پر خون اور پس بھی ان کے نکلتی رہتی ہے. بالکل. اور جن کے خون اور پس نکلتی ہے تو ان کے پاس عام آدمی نہیں بیٹھ سکتا. بالکل. اس کو نہیں آئی بدبو. اچھا. کسی اور کو کوئی اور بندہ نہیں بیٹھ سکتا, کیونکہ اس کو عادی ہو چکا ہوتا ہے. جیسے سگریٹ پینے والا ہے نا, اس کے منہ سے بدبو آ رہی, اس کو بدبو نہیں آتی, کیونکہ وہ اس کا عادی ہے. ہمارے پاس بھی آ کے جب بیٹھتے ہیں تو آ کے بیٹھتے ہیں, جب بات کرتا ہوں کہ منہ سے جو نکلتی ہے ہوا تو ایسی بدبو آتی ہے, میں پوچھتا ہوں سگریٹ پیے, جی پیے, میں کہتا ہوں بدبو کا طوفان آئی ہے. تو ان کے لیے بہترین علاج میں سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں اس کا ہمارے پاس بہترین علاج ہے. سب سے پہلا کام تو یہ کریں اسکن والے کے جن کے پاس یہ فنگس کا ہے, وہ نیم
کے پتے پکا لیں, آدھے کلو نیم کے پتے اتنے پانی میں پکائیں, 10-15 منٹ پکا لیں, جب اس میں پیلا کلر آ جائے اس کو ٹپ میں ڈال دیں, وہ ٹپ میں بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں, مگر بھر کے ڈالتے رہیں. نیم گرم سے تیز گرم پانی میں دھوئیں 1 ہفتہ. 1 ہفتے بعد یہی کام نیم پتے پکا کے ٹھنڈا کر لیں, پھر اس میں بیٹھیں. اس کے بعد ہمارے پاس دوائیاں ہیں, اس کے فنگس کی دوائیاں ہیں, زخموں کی دوائیاں ہیں, گھٹلی کی دوائیاں ہیں, کریم آئل ہے, کھانے کی دوائیاں موجود ہیں. جیسے ہمارے پروگرام میں کچھ لوگوں نے آنا تھا جس بولتے ہیں کہ آپ سے میری بات ہوئی تھی کہ پیشاب کا انفیکشن, وہ لوگ انہیں آنا ہے جو کئی سالوں سے رات بھر جاگتے تھے, وہ آئیں گے بتائیں گے کہ ماشاءاللہ رات سوتے صبح اٹھتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس طرح ہم ایک دعا جو بناتے ہیں نا کہکشاں کسی ایک بیماری کے لیے نہیں بناتے, ایک دعائی بہت ساری بیماریوں کے لیے دی جاتی ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. الحمدللہ رب شفا دیتا ہے, شفا ملتی. اب جو فنگس کے علاوہ آپ کی ایگزیما ہے, سورائسس ہے یا اور کوئی معاملہ ہے. جی بالکل حاجی صاحب, اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا تو کہیں جائے گا. میں دیکھتی رہی مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب, اور آج ہم بات کر رہے ہیں اسکن سے ریلیٹڈ مسائل کے بارے میں. تو جو آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں کیا کریں, یہ مسئلہ ہو گیا, یہ دانہ ہو گیا, یہ پھنسی ہو گئی, عجیب نشان نہیں جا رہا, تو حاجی صاحب اس کے سارے جو مسائل پر گفتگو فرما رہے ہیں, ذرا غور سے سنیے. جی حاجی صاحب. کہکشاں میں نے پہلی بار عرض کی کہ دنیا میں ہر چیز کے علاج ہے, لیکن اللہ کی رضا کے مطابق, بے شک, بغیر اللہ کے حکم کے کبھی بھی نہیں, کچھ نہیں ہوتا, ایک پتہ نہیں ہلتا. میں پہلے اس بات میں سمجھا دوں کہ ایسے مریض آتے ہیں کہ کہکشاں جس کو معمولی سا مسئلہ ہوتا ہے, ہمیں ایک سوچ ہوتی ہے کہ یار یہ 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا, جی, وہ مریض مہینے لے جاتا ہے. اچھا, ایسا مریض کی یہ بھی یقین نہیں کہ یہ شام تک زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. وہ ٹھیک ہو کے بعد, ٹھیک ہونے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے, شادی کرتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے, ان کے بچوں کی بھی شادی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہر شخص یہ سوچے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. بالکل. اب آپ نے جو اسکن کی بات کی, اسکن کا معاملہ بہت حساس ہوتا ہے, ہر معاملہ حساس ہے, کوئی چیز آسان نہیں. بالکل صحیح بات. لیکن اس میں جو لوگ اپنی جان کا خیال رکھتے ہیں نا, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے. لیکن مشکل ان اللہ کے نیک بندوں کے لیے کہ جن کا کام ہے صرف کھانا. جی, میں آپ کے پروگرام میں ایک بات کہہ دیتا ہوں, میرے خاص سے ہمارے پاس نورین بھی آ جائیے, میں نے سنا آئی ہوئی ہیں, تو جینے کے لیے کھاؤ گے. جی, کیا بولا؟ جینے کے لیے کھاؤ گے تو زندہ رہو گے. تو زندہ رہو گے, بے شک. کھانے کے لیے جیو گے مر جاؤ گے. کھانے کے لیے جیو گے تو مر جاؤ گے. جو لوگ کھاتے رہتے ہیں, چلنا مشکل, بیٹھنا مشکل, بات کرنا مشکل, زندگی گزارنا مشکل, جو تھوڑا کھاتے ہیں, چلتے پھرتے, بھاگتے دوڑتے ہیں, زندگی عیش کرتے ہیں. بالکل. 2 ایک ساتھ بٹھا دو, ایک تو غصہ کھانا کھلا دو, ایک کام کھلا دو. وہ کام کھانا کھانے والا اپنی زندگی میں عیش کرے گا, فرسٹ کلاس سے بھاگ رہا ہے, تھوڑا سارے کام کر رہا ہے, اور ذرا کھانے والا مزہ تو آ گیا, اب چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. کہیں اگر کوئی ضروری کام پڑ گیا تو بولا یار میری سانس پھول رہی ہے, اور جس نے تھوڑا کھانے کی عادت ڈالی ہوئی ہے, وہ تھوڑا کھا رہا ہے, اپنے میدے میں جگہ گنجائش رکھ رہا ہے, اسے کوئی پرابلم نہیں, وہ بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, دن ہے رات ہے, اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. بالکل صحیح بات. تو اسی لیے میں نے کہا کہ کھانے کے لیے جیو گے. جی بالکل. تو حاجی صاحب رمضان ہے آگے, لوگ جو ہے افطار میں بہت زیادہ اوور لوڈڈ بھر لیتے ہیں, ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں کیا کشا تو نے بڑی پیاری بات کی اشتراکی, میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں جی, کہ پورا دن پیٹ خالی رہتا ہے, جی, میدا سکون میں رہتا ہے. یہ میرے پیارے نبی نے جو ہم مسلمانوں کے روزے آئے ہیں نا, یہ مسلمان کے لیے بڑا انعام ہے, صحت کے لیے بے شک, اور ایمان کے لیے. سبحان اللہ. جب ہمارا میدا خالی ہوتا ہے نا, ہمارے میدے کو سکون ملتا ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے. جب افطاری کے بعد اس میں جو سب کچھ ڈالتے ہیں نا, پورا یہاں تک آ جاتا ہے, اور میدے کے دن بعد کا جو انعام ہوتا ہے نا, سکون, وہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل. کسی کو الٹیاں شروع ہوتی ہیں, کسی کو موشن شروع ہوتا ہے, کسی کو بیٹھنا مشکل ہے, کسی کو نماز پڑھنا مشکل ہے. یہ ظلم اپنے اوپر نہ کریں, میں بتاتا ہوں. آپ بہترین راستہ ہے کہ آپ اذان کے بعد اپنے افطاری کرنی ہے, افطاری کر کے تو 1-8 گلاس پانی پی لیں یا دودھ پی لیں, جو بھی آپ پیتے ہیں. آپ پہلے نماز ادا کر لیں تاکہ آپ کے معدے کو وقت مل جائے گا. آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ افطاری کے جو باقی لازمات ہیں وہ تھوڑے کھا لیں, وہ اپنے معدے میں جگہ خالی چھوڑیں. بالکل. اگر آپ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانے کی طلب ہو, کھانا عشاء نماز سے پہلے کھا لیں. ٹھیک ہے. بعد میں کھانا منع نہیں, لیکن پہلے کھانے سے یہ کہ آپ کو سونے سے پہلے وہ کھانا ہضم ہو چکا ہوگا. صحیح.
اور سحری آپ آرام سے کرو گے. اگر یہ سوچو گے پہلے جا کے نماز پڑھ لوں آگے کھانا کھاؤں گا تو آپ کی سحری کا معاملہ درست نہیں رہے گا. درست نہیں رہے گا. وجہ فرمایا ہر چیز کو آپ نے سوال کیا میں ترتیب سے بتا رہا ہوں. بالکل حاجی صاحب بالکل. اب جب آپ اپنے معدے پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے تو آپ کی پورے ایک سال کی جو زندگی ہے نا تو وہ شاندار ہو جاتی ہے. شاندار ہو جائے گی, صحت ہو جائے گی آپ کی اچھی. ٹھیک ہے بالکل. آپ کا روزہ آپ کا رمضان شاندار گزرے گا. آپ کو کیا نام ہے نہ نیند میں پڑے رہیں گے نہ آپ کا نام الٹی موشن میں پڑے رہیں گے. صحت مند رہیں گے, چلیں گے پھریں گے, اللہ کو یاد کریں گے, اللہ کی عبادت کریں گے. یہ کام بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. لیکن ہمارے یہاں 99% کیا ہوتا ہے جب وہ دسترخوان میں بیٹھتے ہیں نا وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. بس جو نظر آیا ہڑ بڑ اوپر نیچے 3 4 گلاس پانی پی لینا, اس کے بعد پیٹ یہ مٹکا بن جاتا ہے. چلنا مشکل, بات کرنا مشکل, تھوڑی دیر بجا کے پہنچتے ہیں الٹیں شروع جاتی ہیں, اس کے بعد موشن شروع ہوتے ہیں. دیکھیں رمضان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے مسلمان کے لیے. بے شک سبحان اللہ. میں ایک بات ایسی کہہ دوں شاید آپ کے لیے نہیں ہو, ممکن ہے کہ مجھے غلط فہمی ہو. ٹھیک ہے. مسلمان روزہ رکھتا ہے جی, لیکن بہت سارے میں نے غیر مسلموں کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ وہی ساری حرکتیں کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں حاجی صاحب آج کل انگریز. صحیح فرمایا آپ نے. ٹھیک ہے نا. اب دنیا کی جو ریسرچ بتا رہی ہے جو ابھی تک لیٹسٹ ریسرچ ہے اس میں یہی ہے رمضان اللہ کا بڑا انعام ہے اور آپ کا جگر, معدہ, آنتیں ریپیئر ہو چکی ہوتی ہیں. اس کو لے چلو سال کے 12 مہینے, آپ کو تو غم ہی نہیں ہے. بالکل. میں نے ایک جگہ پڑھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارے میں میری جان قربان ہو, میرا سب کچھ میرے نبی میرے قربان ہے. بے شک سبحان. کسی نے اس کے پاس کسی بادشاہ نے کیا نام ہے کچھ سامان بھیجا, گھوڑے بھیجے, کچھ مال غنیمت بھیجا, اس میں حکیم بھی ساتھ بھیجا. باقی سامان رکھ لیا تو حکیم کو واپس کر دیا. ٹھیک ہے. واپس کر دی. بادشاہ نے اپنا بندہ بھیجا کہ آپ نے باقی سامان رکھا, حکیم کو واپس کیوں بھیج دیا؟ کہ آپ کے میں نے علاج کے لیے بھیجا. اس نے بولا کہ ہمارے جو مسلمان ہیں جو بیمار اس حد میں نہیں ہے, چھوٹی موٹی بیماری وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو وجہ کیا تھی؟ کھانا کم سے کم تھا, معدے پہ بوجھ نہیں تھا. اگر فاقہ بھی کرتے تھے نا تو کھجور کی گٹلی دودھ تو نہیں دیتی ہے, منہ رکھ کے چوسی, نے کہا کہ تمہیں دے دی, تو نے چوسی دوسرے کو دے دی. اس طرح گھومتے گھومتے گٹلی واپس آ جاتی تھی, جس نے دی اس کے پاس آ جاتی. اچھا. تو ان کے وقت میں بیماریاں نہ ہونے کے برابر تھیں. کبھی کبھی ایک آدھ دکھا مسئلہ ہوا تو وہ ان کے پاس دوائی دینے والے ہوتے تھے, لیکن یہ حد نہیں تھی جو آج ہمارے پاس. جی آج ہمارے پاس جو حد ہے. ایک صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی مجھے بھوک نہیں لگتی. اس کے ساتھ جو ان کی فیملی آئی تھی اس نے مجھے پرچی دے دی, بولا جس کو بھوک بالکل نہیں لگتی لیکن ایک وقت میں 6-7 روٹی کھاتے ہیں. اللہ, حیرت کی بات ہے, بھوک نہیں لگتی تو 6-7 تندوری روٹی کھاتے ہیں. بھوک لگی تو کتنی کھائیں گے؟ بالکل. اللہ ہوا. بولا میرا معدہ ٹھیک نہیں ہے, میرا معدہ کام نہیں کرتا, کھٹی ڈکاریں آتی ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, کبھی قبض ہوتی ہے کبھی موشن ہوتا ہے, لیکن مجھے بھوک نہیں لگتی. میں صرف پیٹ کے لیے بھرنے کی تھوڑی بہت روٹی کھا لیتا ہوں, 1-2 روٹی کھا لیتا ہوں. تو جو فیملی کا میں نے پرچہ پڑھا تو میں حیران ہوا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم یہ دوائیں شروع کرو, اللہ خیر کرے گا. کچھ دن گزرے, معدہ بھی ٹھیک ہو گیا, اب کھانا بھی لمٹ ہو گیا, 2 روٹی 1.5 روٹی 2.5 روٹی کھانے لگا, اپنی زندگی میں آ گیا. آج اس شخص کو کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ باتیں میں صرف نصیحتاً بتا رہا ہوں, کسی کی ذات پہ تنقید نہیں ہے. بالکل, یہ نصیحت ہے. اور ہو سکے نا تو سب کی دعا کرو, میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کرو. کوئی برا کرتا ہے اس کا اپنا نام اعمال ہے. بے شک. میں آپ برے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں, اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے, ان کو بھی اللہ نیک کرے. آمین ثم آمین. یہ ایک بہت ضروری چیز ہے حاجی صاحب کہ لوگوں کو اتنا صحیح غلط کی تمیز, جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا, حلال حرام کی تمیز لوگ بھول گئے, جو کہ ایک بیسک ایتھکس تھے ہمارے دین اسلام کے, جو کہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے تھے. لوگ پتہ نہیں کہاں کن سرگرمی میں مبتلا ہیں, شاید دماغ کام کرنا چھوڑ دیے ہیں ہمارے, جو ہمیں اتنی تمیز اور شعور نہیں ہوتی. اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس طرف دیکھیں اور اس طرف سوچیں, جیسے کہ حاجی صاحب نے فرمایا کہ آپ کو یہ تمیز ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ کس کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے. اگر آپ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں اور آپ زکوٰۃ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں یا مانگ کرتے ہیں تو دیکھیں وہ بندہ جو ہے جس کو نہیں پتا کہ وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو وہ تو زکوٰۃ دے دے گا آپ کو, لیکن آپ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے, تو پھر آپ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف جس پکڑ ہوگی تو وہ بہت بری ہوگی, کیونکہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں آپ ان کا حق کھائیں گے. میں صحیح فرما رہی ہوں حاجی صاحب؟ آپ کی بات 100% صحیح ہے, لیکن ایک اللہ کی شان بتا دیتا ہوں. بالکل فرمائیے. آپ جب کبھی کسی بھی دیکھو کہ میرے پاس یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں, اللہ تعالیٰ اس سے لے لیتا ہے. جی
پھر نہیں رہتا ہے. صحیح. وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے جو کچھ دیا تھا اللہ تو نے مجھے اچھا دیا الحمدللہ تیرا شکر ہے, تو اس میں صابر و شاکر رہتا ہے, اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. برکت ڈال دیتے ہیں, کیونکہ حاجی صاحب آج کل دیکھیں نا سب یہی پریشان ہو رہے ہیں کہ برکتیں اڑ گئیں. جو پہلے برکت ہوتی تھی, جو چیز پہلے بھی ہم گھروں میں استعمال کرتے تھے, جو چیز 4 لوگ کھاتے تھے, اب ایک بندہ کھاتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. تو یہ برکتیں اٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اپنے کردار ہیں, نامہ مال ہے, اور جو چیزیں ہم کھاتے ہیں اس کو بھی ناقص ہیں. جو پہلے ہوتی تھیں وہ اچھی ہوتی تھیں, بہترین ہوتی تھیں. آپ کو میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں خود کیا نام میں اپنے کھیتی باڑی کر چکا ہوں اپنے بچپن میں, مجھے سب زیادہ کچھ بھولا نہیں ہے. بالکل. کافی طویل وقت گزرا لیکن میں بھولا نہیں. ہاں بالکل. آپ کو میں نے بولا کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ کھیتوں میں جاتی ہے, کھیتوں میں سے جو نکلتا ہے وہ ہماری غذا بن جاتی ہے, وہ پلٹ کے دوبارہ کھیتوں میں جاتی ہے. تو وہ چیزیں بہترین پھل دیتی تھی. لیکن اب جب سے ہمارے کھیتوں میں یوریا سٹارٹ ہوا ہے, اس کے بعد کھیتوں میں کیا نام ہے فصل دینی بند کر دی. جب تک اسے آپ یوریا نہیں ڈالیں گے آپ کی زمین پھل نہیں دے گی. اچھا. وہ زمینیں جو کہ ایک طوفان کیا نام ہے غلہ دیتی تھیں, آج وہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھ دھوکا کہیں کہیں آپ کو نظر آتا برائے نہ ہو. آپ اسی میں اگر آپ یوریا ڈال دیں تو ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. تو ایسا کیوں حاجی صاحب؟ کیونکہ جو کیمیکل زمین تک پہنچا تھا وہ لازمی بات ہے کہ وہ زمین پہ جو اثرات بڑے برے پڑے. اچھا, یہ تو بڑی ڈیٹیل والی بات آپ نے ہم سے پہلے بھی ڈسکس کی تھی اور ابھی بھی ڈسکس کی ہے. دیکھیں حاجی صاحب کے آنے کا مقصد ہمارے شو میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح اصلاح کی جائے, کس طرح اویئرنیس دی جائے, وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں, بڑی بڑی باتیں ہوں, اس پہ ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. اور حاجی صاحب آپ سے میں درخواست کرتی ہوں کہ دعائے کارڈ کی طرف بڑھتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ, ان کے جسم میں جہاں پر بھی درد ہے ایک ہاتھ وہاں پر رکھیں اور ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں. انشاءاللہ 2 سیکنڈز میں آپ کو جو ہے وہ آرام آئے گا. انشاءاللہ جس کو مسائل ہے نا ایک ساتھ رکھے, ایک سینے پہ رکھے. بالکل. تو جو میں پڑھوں میرے ساتھ پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفیں بیماری جن جاتوں مشکل پریشانی ختم ہو, شفا ملے, آمین, مکمل شمل ہے. پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب جائے, ساری کائنات ہر انسان عالموں کے اسلام پاکستان دعوی ہو. پاکستان کے ظاہری باطنی اور نورانی بیرونی دشمن ختم ہو, ہمیشہ ختم ہو. پاکستان ساری کائنات میں غالب ہو, ہمیشہ غالب رہے. اسلام ساری کائنات میں غالب ہو, ہمیشہ غالب رہے. آپ کے ہمارے سارے مخالف سارے دشمن ختم ہو, جن جادو کرنے کے ختم ہو جائیں, جادو پریشانیاں بیماریاں ختم ہو جائیں. جو لوگوں کے کردار غلط ہے, گمراہ چکے, اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے. اللہ جو حرام کھانے والے ہیں, رشوت کھانے والے ہیں, اللہ ان کی رشوت کو ختم کر دے. کیونکہ جو پیسے تھا وہ بددعاؤں کے ساتھ دیتا ہے. میں ان کی اصلاح کے لیے کوشش کر رہا ہوں. آگے رب جانتا ہے کہ اللہ کو کیا منظور ہے, لیکن جتنا میری آنکھوں نے دیکھا میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بھی کسی کو رشوت پیسہ دیتا ہے وہ بددعاؤں کے ساتھ, لیکن لینے والا بڑے شوق سے لے کے جاتا ہے. بالکل, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. پکڑ لیں بسم اللہ شفا ملے, مکمل شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑیں, سب کی ختم, سب کچھ شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑیں, چھوڑ دوبارہ پکڑو. جزاک اللہ. یہ ہو چکا تھا. انشاءاللہ سم انشاءاللہ اللہ کرم کرے اور کرم ہوگا. اور یہ جو ہم نے پروگرام کیا یہ تمام لوگ اپنے اپنے موبائل میں لوڈ کر لیں. دیکھیں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ لوگ میرے پاس آئے ہیں, انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. وہ بات یہ تھی کہکشاں کہ کچھ ہاسپٹل والے بھی ہمارا پروگرام کو اپلوڈ کریں گے تو تمام بھی مریضوں کو شفا ملے گی. اور رمضان کے بعد یا رمضان میں رات کو میں 1 یا 2 گھنٹہ میں لائیو پروگرام کروں گا. اس میں جس جگہ پہ کوئی مریض ہاسپٹل میں ہے, گھر میں ہے, پاکستان سے باہر ہے, پاکستان کے اندر ہے, دنیا میں جہاں بھی ہے, اس سے شفا ملتی رہے گی. تو الحمدللہ ملتی رہے گی. سب کو انشاءاللہ سب کو شفا ملے گی. حاجی صاحب کا کلینک کا ایڈریس میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتی ہوں. بھادرآباد 4 مینار چورنگی پہ سیلانی والے اور حاجی صاحب کا کلینک ایک ہی گلی میں ہے. سیلانی سے کچھ ہی قدم دور جب آپ جائیں گے تو اخوندزادہ حاجی دین محمد صاحب کا بورڈ آپ کو دکھ جائے گا. آپ کو اسی بلڈنگ میں چڑھ جانا ہے, اوپر تھوڑی سی سیڑھیاں ہیں اور جا کے وہاں پہ آپ حاجی صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی مسئلہ درکار ہو, بخار والا بخار کی حالت میں آئے, کرب والا کرب کی حالت میں آئے, اور جب آپ واپسی میں جائیں گے تو ہنستے مسکراتے ہو جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. 2 بوتلیں پانی کی ضرور لے کے آنی ہے اپنے ساتھ. اسی کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور ہمیں اتنی اچھی اصلاح آپ نے فراہم کی. میسج دینا چاہیں گے؟ میرا میسج یہ کہ دیکھیں ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے, آپ بھی دیکھو میں بھی دیکھوں, بے شک ہر کوئی دیکھے بالکل کہ میرے اندر کتنی برائیاں, میں اپنی اصلاح مجھے کہاں کہاں چاہیے اپنی اصلاح کرنا. بالکل یہ پیغام تمام دنیا کے لیے, یا انسان یا مسلمان کا معاملہ نہیں, انسان کا معاملہ ہے. جس مذہب کا بندہ ہے وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کہاں غلط ہوں کہاں صحیح ہوں, اس کو دیکھے. اس میں آپ کی میری سب کی اصلاح باقی ہے, بقا باقی ہے, سلامتی باقی ہے, سب کچھ اس میں موجود ہے. سب
بہت کچھ اس میں موجود ہے. اسی کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب کا ایک دفعہ اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. دعاؤں میں یاد, آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ حاجی صاحب. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. اللہ حافظ.